अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड वे मौज़ूम खबर में खुश आमदीद। नवाज शरीफ ने शराकत इक़्तिदार के लिए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पेश किए जाने वाला नया फार्मूला यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा चुको अपना फार्मूला तो निकलो, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दुबई मुज़ाकरात में एक नया तजवीज़ जो है वो आसिफ अली ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के सामने रखी गई थी, जिसमें उनको इस बात का ऑप्शन दिया गया था कि जनाब सेंटर के अंदर शहबाज शरीफ साहब रहें, पंजाब के अंदर परवेज़ इलाही रहें और आप दोनों मिल के हुकूमत चलाएँ। ये जो अपनी टर्म है इसको पूरी करें, मईशत की बहाली के लिए काम करें, मुश्किल तरीन फैसले लें और इस दौरान इमरान खान साहब आपको किसी भी सूरत तंग नहीं करेंगे, वो आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे, बल्कि वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से जो उनका बयानिया है वो इससे पीछे हट जाएंगे। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों ने इस्टेब्लिशमेंट के इस फार्मूले को यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जनाब ये फार्मूला हमें किसी भी सूरत कबूल नहीं है, क्योंकि वो एक मिसाल है ना जिसमें वो कहते हैं कि दुख झेले भी फाख्ता कव्वे अंडे खाएं, यानी सारे के सारे काम हम करें, सारे के सारे मुश्किल सूरत हाल का हम सामना करें, अवाम की नज़रों में बुरे हम बने, अपनी सियासी कीमत हम अदा करें और इमरान खान साहब बाहर बैठ के पंजाब और KPK की गवर्नमेंटें चलाए, अपने आप को पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग करें और अगले इलेक्शन के अंदर सफाया फेर दे। ऐसा नहीं हो सकता और यही वो सूरत हाल है जिसके लिए आज 2 इम्पॉर्टेंट इजलास बुलाए जा रहे हैं। एक इजलास होगा 2 बजे मुस्लिम लीग नून का, और इस इजलास के अंदर जो PDM का जो सरबराह इजलास होने जाना है 3 बजे, उससे पहले मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी को वाज़े किया जाएगा और इस इजलास के अंदर भी नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक होंगे। और इस वक्त तक की जो इतलात हैं वो ये हैं कि नवाज शरीफ साहब ने एक सख्त मौक़िफ़ ले लिया है, वो अब इस मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और इसके बाद PDM का सरबराह इजलास होगा, लेकिन PDM के सरबराह इजलास से पहले एक और ख़बर आ गई है। वो ख़बर भी मौजूदा हालात के अंदर इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जनाब सब कुछ ठीक नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक अपने ट्वीट के ज़रिए इस बात का इजहार किया है कि जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब अलील हो गए हैं, उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और वो अब क्वारंटाइन में चले गए हैं, यानी आसिफ अली ज़रदारी साहब को कोरोना हो गया, वो अगले 10-15 दिन तक अभी क्वारंटीन रहेंगे जब तक उनका जो टेस्ट है कोविड टेस्ट वो दोबारा नेगेटिव नहीं होता। उस वक्त तक ये सारी सूरत हाल जो है वो एक नई ढब पर आ सकती है, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी साहब इस वक्त सेंटर स्टेज पर हैं। ये जो सारी सूरत हाल है, आज क्या होने जा रहा है, ये जो पेशकश थी ये कहाँ से आई, इस पेशकश का जवाब मनफी में क्यों दिया गया, क्यों रद्द कर दिया गया, क्यों इस्टेब्लिशमेंट के सामने अब नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब खम ठोंक के खड़े हो गए हैं और क्या इस्टेब्लिशमेंट इन दोनों के साथ अभी भी अपने आप को अलाइन रखना चाहती है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा। लेकिन उससे पहले बात करूँगा इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब आज वो भी लाहौर आ रहे हैं, एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आ रहे हैं और इस दौरे के अंदर उन्होंने यकीनी तौर पर पंजाब की जो अपना किला है उसको मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात करने हैं और जो पंजाब की कैबिनेट है उसके अंदर भी उसके हवाले से भी उन्होंने परवेज़ इलाही साहब से गुफ्तगू करनी है। और कुछ इस किस्म की ख़बरें आ रही हैं कि यहाँ पर शहबाज गिल साहब जो इमरान खान साहब के चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं उनको भी यहाँ पर कोई अहम ओहदा दिया जा रहा है, वो शायद जो है मुशीर दाखिला होंगे परवेज़ इलाही साहब के और यहाँ पर जो सारी सूरत हाल है वो उसको कंट्रोल करेंगे। और इसी वजह से शहबाज गिल साहब ने आज एक ट्वीट भी किया है जिसके अंदर उन्होंने इमरान खान साहब के दौरे लाहौर का ऐलान किया और उसके साथ साथ उन्होंने जो इमरान खान साहब के फ्यूचर प्लान्स हैं उनकी तरफ जिक्र किया। लेकिन अगर आप देखें तो इस सूरत हाल में जो इस वक्त पंजाब में है, सियासी सूरत हाल की बात नहीं कर रहा मैं, उस सैलाबी आफत की बात कर रहा हूँ जिसने जनूबी पंजाब को इस वक्त अपनी लपेट में ले लिया है। और ये जो रद्द कोइयाँ हैं वहाँ पर इस वक्त जो सैलाबी कैफियत है, जो को सुलेमान से पहाड़ आ रहे हैं, DG खान राजनपुर और इससे मुतसिल इलाके, वहाँ पर एक आफत की सिचुएशन है और हुकूमत पंजाब अभी तक सत्तू पी के बैठी हुई है। सूरत हाल ये है कि फ़ौज ने वहाँ पर हेलीकॉप्टर भेजे हैं, बल्कि सिंध गवर्नमेंट में मुराद अली शाह साहब ने हेलीकॉप्टर भेजे हैं और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो सैलाब में फंसे हुए लोग हैं इनको निकालें। और ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त बलूचिस्तान में है। लेकिन इक़्तिदार की जंग के अंदर ये जो गरीब लोग हैं, ये जो ईंधन बनते हैं, ये जो वोट देते हैं, इनकी किसी किस्म की ना कोई हैसियत है ना कोई औकात है। इनका काम सिर्फ नारे लगाना है, आवे आवे जीवे जीवे जिंदाबाद, इसके अलावा इनका कोई और काम नहीं है। इसके साथ
ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا تھا کل بنی گالہ میں، اور اس اجلاس کے اندر یعنی عمران خان صاحب نے ایک تو کیا نا کل رات شرک والا خطاب رات 10 بجے، اور اس سے پہلے انہوں نے ایک اپنی پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس کیا تھا۔ عمران خان صاحب کے خطاب پر بھی آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن یہ جو انہوں نے اجلاس کیا تھا یہ اجلاس ذرا تھوڑا سا امپورٹنس رکھتا ہے، کیونکہ اس اجلاس میں 2 فیصلے کیے گئے۔ ایک، عمران خان صاحب ابھی بھی مزید اپنی جو اگریسو پالیسی ہے اس کو جاری رکھیں گے، بلکہ اس کو مزید تیز کریں گے، اور اس کے علاوہ دوسرا آپشن جو زیر غور آیا وہ مرکزی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا آپشن آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ کیا صدر مملکت کو کہہ کر شہباز شریف صاحب کو اس بات پر مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، کیونکہ اعتماد کا ووٹ لینے کی صورت میں 172 بندے پورے کرنا شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہوگی، اور یقینی طور پر اس وجہ سے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے اوپر دباؤ آئے گا، اور وہ اس وقت اس دباؤ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور انہی نکات کے اوپر کل عمران خان صاحب نے اپنا جو جشن فتح ہے اس کو منایا بھی اور خطاب بھی کیا، بڑے لوگ وہاں پہ موجود بھی تھے مختلف شہروں کے اندر، انہوں نے ویڈیو لنک کے اوپر خطاب کیا اپنے چاہنے والوں سے، اور اس کا لیے انہوں نے جو عنوان رکھا تھا وہ قوم سے خطاب کا تھا۔ اس کے اندر انہوں نے 2 باتیں کی جو میری نظر میں امپورٹنٹ تھی۔ ایک، انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو بلوچ علیحدگی پسند ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں، ہم تحریک طالبان سے بات کر سکتے ہیں، ان تمام لوگوں سے بات کر سکتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، پاکستان کے اندر جو بچے تھے ان کا قتل عام کیا، پاکستان کے اندر لوگوں کی جان مال کا انہوں نے کسی قسم کا کوئی دریغ نہیں کیا، پاکستان کی جو اکنامک ہٹ مین تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے کہا کہ میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی کسی بھی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کروں گا۔ ابھی ان کی طرف سے یہ بات سامنے آنا یقینی طور پر ایک تشویشناک عمل ہے، کیونکہ سیاست آپ نے کرنی ہے، آپ کو حق ہے ضرور کریں، لیکن یہ کہہ دینا بغیر کسی عدالتی فیصلے کے، بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے کہ جناب فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں لٹیرا ہے، فلاں منی لانڈرر ہے، لہٰذا میں اس کے ساتھ بات نہیں کروں گا، تو وہ جس کو آپ خود پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے رہے تھے، وہ شخص خود جس کا نام پناما پیپرز میں آیا، جس کا نام پینڈورا پیپرز میں آیا، مونا سلائی، جس کو آپ خود یہ کہتے تھے کہ میں اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن اس وقت وہ دونوں آپ کے دائیں بیٹھے ہیں، اور اس وقت آپ کے بیانیوں پر کسی قسم کی کوئی زک نہیں پہنچتی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ جو شرک کی ایک نئی تعریف کی ہے کہ جناب پولیٹیکل پارٹی سے منحرف ہونے والے شرک کرتے ہیں، یہ بات بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ عمران خان صاحب تو تواتر کے ساتھ اپنے خطابات میں شاید جانتے بوجھتے یا انجانے میں شاید ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ یار یہ اس قسم کی باتیں نہیں کرتے، اس قسم کی باتیں کرنے کے بہت ہی مضمرات ہوں گے، کیونکہ اگر شرک کی بات کی جائے تو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا بھی شرک ہے، جو آپ نے خود کیا وہاں پر بیٹھ کے۔ وہ اس وقت ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں کہ کیسے آپ گئے پاک پتن، وہاں پر جا کے آپ نے چوکھٹ کے اوپر سجدہ کیا، پھر آپ اپنی اہلیہ محترمہ کے ہمراہ آپ نے فرش پر پھول سجائے، پھول سجانے کے بعد آپ کونے میں دبک کر بیٹھے اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہے، تو یہ کام آپ خود کرتے رہیں، یہ ہے اصل شرک۔ لیکن جو سیاسی مخالف اگر یا کوئی سیاسی حریف آپ سے اختلاف کرے تو وہ اس کو شرک قرار دینا میری نظر میں تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہے، اور یہ مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کا۔ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس مسئلے پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک نئی گیم کے ساتھ منظر عام پر آئی ہے، جس کا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا، شراکت اقتدار کا نیا فارمولہ۔ اور اس کے اندر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مرکز کے اندر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہیں گے، پنجاب کے اندر جو ہیں پرویز الہی صاحب وہ رہیں گے چیف منسٹر، اور پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بنانا ایک بڑی پرانی خواہش بھی تھی اسٹیبلشمنٹ کی، اور آپ کو یاد ہے کہ اس بات کا اظہار تو کئی مرتبہ کیا گیا کہ جب عمران خان صاحب سے کہا گیا کہ جناب آپ عثمان بزدار صاحب کو ہٹا دیں تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ عمران خان صاحب نے خود اس بات کا اظہار کیا کہ ان کو چیف آف آرم اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ آپ عثمان بزدار صاحب کو ہٹا دیں، اور اس کے بعد ہی پھر اگلے نام سامنے آئے تھے جس میں علیم خان صاحب کا نام بھی شامل تھا، لیکن اس وقت اس بات کو
تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ اب جو نئی صورتحال آ رہی ہے سامنے، اس صورتحال کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ پھر، یعنی کہ پلان تو یہی ہے نا جناب اس وقت بظاہر، جو مجھے اب بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ رہا ہے، اس کا اشارہ کل بلاول صاحب نے بھی کیا تھا نیشنل اسمبلی میں اپنے خطاب میں، کہ جناب ایک رات کی نیوٹرلٹی، صرف ایک رات کی نیوٹرلٹی سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے 70 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ نیوٹرلٹی کا جو فنومینا رہا، یہ صرف چند دن یا ہفتوں کا ہی رہا، اس کے آگے نیوٹرلٹی نہیں چلی۔ اور ابھی ریسنٹلی اس قسم کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی چند دن پہلے ملاقاتیں ہوئی ہیں امپورٹنٹ شخصیات سے، اور اس کے بعد ان کی جو تعلقات کے درمیان تھی وہ برف پگھل گئی ہے، اور اب نئے سرے سے ایک نئی جگل بندی ہوگی، ایک نیا ہائیبرڈ نظام تلاش کیا جائے گا، اور اس کے لیے ہی عمران خان صاحب کا جو فیوچر جو پالیٹکس ہے اس کے اندر ان کو اقتدار میں لانے کے لیے ہی تو یہ فارمولہ دیا گیا ہے۔ یعنی پرویز الہی صاحب پنجاب میں رہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے پرپسز کو سرو کرتے رہیں، اور شہباز شریف صاحب مرکز میں رہیں اور تمام کے تمام سخت اور ناپسندیدہ فیصلے کرتے رہیں۔ مثال دیتا ہوں، ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے آ کے سخت فیصلہ کرنا ہے یکم کو، جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی ہیں، اب 5-6 دن رہ گئے اس کام میں، لیکن پیٹرول کی قیمتیں ان کو بڑھانی پڑیں گی اگر اس وقت تک وہ اقتدار میں رہتے ہیں، اور یہ والا فیصلہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں ان کو کرنا پڑے گا۔ اور ایسی صورتحال میں یقینی طور پر جو عوامی دباؤ ہے وہ تو موجودہ حکومت پہ آئے گا، وہ پنجاب حکومت پہ تو نہیں آئے گا، وہ کے پی کے گورنمنٹ پہ تو نہیں آئے گا، وہ سندھ گورنمنٹ پہ تو نہیں آئے گا، وہ بلوچستان گورنمنٹ پہ تو نہیں آئے گا، وہ آئے گا فیڈرل گورنمنٹ پہ جس نے یہ تمام فیصلے کرنے ہیں۔ اگر روپی فری فال کر رہا ہے، ڈالر کے مقابلے میں گرتا چلا جا رہا ہے، تو پنجاب گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہوگی، عمران خان صاحب اس کے ذمہ دار ہوں گے، بنی گالہ کی سیاست اس کی ذمہ دار ہوگی، قطعی طور پہ نہیں۔ اس کی ذمہ داری آخر کار مفتاح اسماعیل اور شہباز شریف کو اٹھانی پڑے گی۔ کیوں اٹھائیں؟ وجہ، اور یہی وہ اہم سوال ہے جس کے اوپر اس وقت ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں، جس پر بات ہو رہی ہے کہ بھائی ہم نے آخر کار کرنا کیا ہے، کیونکہ اگر ہم مزید اب اقتدار میں رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مزید وہ جو ہے جوتے کھانے پڑیں گے، مزید پیاز بھی کھانے پڑیں گے، اور اس کی مزید پولیٹیکل پرائس بھی ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ اب تو خود مسلم لیگ نون کے سٹنگ ایم پی ایز ایم این ایز اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب کچھ کر لو، خدا کا واسطہ ہے سڑکوں پر آ جاؤ، کچھ اہم کچھ تگڑا بیانیہ بناؤ، ادروائز پی ٹی آئی کھا جائے گی سارا کچھ۔ یہ باتیں کر رہے ہیں لوگ، یہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایک مخمصہ ہے، ایک کنفیوژن ہے جو پائی جا رہی ہے اور حکومتی حلقوں میں، کیونکہ ایک بندہ کہتا ہے، کابینہ کا ایک ممبر یہ کہتا ہے جاوید لطیف کہ جناب ایسی حکومت پر 3 حرف بھیجیں اور باہر نکلیں، لیکن اسی کابینہ کا دوسرا وزیر یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب ابھی ہمیں اقتدار میں رہنا چاہیے، ابھی ہمارے پاس بہت زیادہ آپشن ہے۔ بھائی ایسے اقتدار کا کیا فائدہ جب آپ ککھ نہ کر سکیں، آپ فرح گوگی کو نہ پکڑ سکیں، آپ جو ہے بشرا بی بی کے جو نیکسس ہے آپ اس کو بے نقاب نہ کر سکیں، آپ عثمان بزدار صاحب کی جو کرپشن ہے آپ اس کو نہ روک سکیں۔ اور ستم تو یہ ہے کہ یہ جو چیزیں سامنے آئیں جس کے اوپر انکوائریز کا آغاز ہوا، پرویز الہی صاحب نے وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھاتے ساتھ ہی جو پہلا کام کیا یہ انکوائریز بند کرا دیں، اور یہ انکوائریز کرنے والے جو تمام کے تمام افسران تھے ان کا تبادلہ کر دیا، ان سے کہا جاؤ یہاں پہ تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ خان محمد بھٹی صاحب جو سیکرٹری اسمبلی تھے ان کو اپنا پرنسپل سیکرٹری لگا دیا، جو قواعد کے مطابق پرنسپل سیکرٹری ان کے لگ ہی نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے یار۔ گریڈ 7 کے اندر وہ بندہ بھرتی ہوا تھا کلرک، گریڈ 7 میں، اور اس وقت وہ گریڈ 22 میں ہے۔ کسی قسم کا کوئی مقابلے کا امتحان نہیں، کوئی سی ایس ایس نہیں، کوئی پی سی ایس نہیں، کسی قسم کی کوئی کیٹیگری نہیں۔ پرویز الہی صاحب کو پتہ نہیں ان کی کون سی بات پسند آئی، پہلے جب وہ اسپیکر بنے تو وہ ان کو اٹھایا وہاں سے، ان کو اپنا یہاں پر پنجاب اسمبلی میں لے آئے، پنجاب اسمبلی میں وہ رہے، اس کے بعد مختلف حکومتیں ہیں، کسی نے خان بھٹی صاحب کو نہیں چھیڑا بلکہ ہر سال ان کی ترقی ہوتی رہی۔ پھر جب دوبارہ وہ بنے چیف منسٹر، خان محمد بھٹی صاحب کی مزید ایلیویشن ہوگی، اب جب دوبارہ بنے تو وہ جناب سیکرٹری اسمبلی بن گئے، اور اس کے بعد وہ عہدہ ان کو مل گیا جو کسی بھی طور پر کیونکہ پنجاب اسمبلی ایک اٹانومس باڈی ہے نا، وہاں پر وہ اس کے اوپر جو سول سروسز ہیں اس کے رولز نہیں ہو سکتے، اور پرنسپل سیکرٹری کسی افسر کو آپ ڈیپوٹیشن پر بھی نہیں لگا سکتے، لیکن نہیں جناب یہاں پر تو سکھائیں چلتی ہے۔ یہ چیزیں عمران خان کو نظر نہیں آتی کہ جناب اس کی ناک کے نیچے کیا کیا کچھ ہوتا ہے، یہ چیزیں ان کو نظر نہیں آتی، نظر آتی ہیں تو چور ڈاکو لٹیرا منی لانڈرر، اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی عدالتی فیصلہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں،
کوئی گواہ نہیں، لیکن ان کا بیانیہ ہے، وہ چلا بھی رہے ہیں اور اس کو بیچ بھی رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے اس طرف اشارہ کیا کہ جناب یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے یہ کس حد تک اس وقت پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ادارے سے کوئی گلہ نہیں ہے، البتہ اٹک پار سے شکوہ ضرور ہے۔ اب اٹک پار کون ہے؟ اٹک سے آگے جائیں گے تو کے پی کے شروع ہو جائے گا۔ کے پی کے اندر کون ہے؟ پشاور، مرکز تو پشاور ہے۔ پشاور کے اندر کون ہے؟ جنرل صاحب سے۔ یعنی یہ جو ابھی گڈ کاپ بیڈ کاپ کی گیم چل رہی ہے، وہ ایسی گیم ہے جو ماضی کے اندر نا نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کھیلتے تھے۔ نواز شریف صاحب بیڈ کاپ بنتے تھے، شہباز شریف صاحب گڈ کاپ بنتے تھے، اور وہ نواز شریف صاحب کا اگریشن تھا، وہ شہباز شریف صاحب کا جو مفہمانہ رویہ تھا وہ اس کو کاؤنٹر کرتا تھا اور اپنے لیے کوئی نہ کوئی وہ گنجائش پیدا کرتے تھے۔ اب انہوں نے یہ جو گڈ کاپ بیڈ کاپ والا کام تھا وہ الٹا کے رکھ دیا ہے مسلم لیگ نون پر۔ ایک بن گیا گڈ کاپ، ایک بن گیا بیڈ کاپ۔ اب سارے کا سارا کام آ گیا بیڈ کاپ پر، لیکن اصل میں جو کام کر رہا تھا وہ تو گڈ کاپ ہی کر رہا تھا۔ گڈ کاپ نے ہی ان کو لے کے آئے، گڈ کاپ نے ہی ان کو ڈرایا بیڈ کاپ سے، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو جسے کہتے ہیں پھٹے لاتا۔ اب اس کے بعد ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے جانا کس طرف ہے۔ بھائی فیصلہ کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے پالیٹکس کے اندر۔ آپ عمران خان صاحب کی اس وقت کی پالیٹکس اٹھا کے دیکھ لیں، فیصلہ ٹک ٹک فیصلہ، موقع پہ دستی فیصلہ کیا، جھوٹا سچا بیانیہ بنا دیا، لوگوں میں لے آئے اور ایسی اگریسو کیمپین کی اس بیانیے پر کہ جناب وہ تمام لوگ جو تسلیم بھی نہیں کرتے تھے، جو ناراض تھے عمران خان صاحب، وہ اس بیانیے کی لپیٹ میں آ گئے۔ اب آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس تو ابھی حکومت ہے لیکن آپ کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ کل کو اگر آپ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے عوام میں آنا ہے، کس بیس پہ آنا ہے؟ کون سی آپ کے پاس صورتحال ہے؟ آپ سے یہ صرف جو عدلیہ ہے اس کے ساتھ لڑائی پر مشتمل بیانیہ بنا کر باہر نہیں آ سکتے۔ آپ محض یہ کہہ کر سڑکوں پہ نہیں آ سکتے جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے کل کہا کہ میرے سینے میں بہت راز ہیں اور مرتے دم تک یہ راز میرے پاس ہی رہیں گے۔ تو بھائی اگر یہ راز آپ کے سینے میں ہیں، مرتے دم تک آپ کے پاس رہنے ہیں، تو اس کے اظہار کا کیا تک بنتا تھا؟ یا تو کوئی ایک آدھ چھوڑو نا، کوئی ایک ایسا کوئی ٹپ چھوڑو جو اگلوں کو بھی پتہ چلے کہ یار کوئی چیز اب ہم آئیں گے ایسی پوزیشن پر جہاں پر ہمیں کچھ دھچکا پہنچے گا۔ یا تو کوئی ایک فلر چھوڑتے نا، نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے فلر چھوڑتے، پتہ چلتا جس طرح عمران خان صاحب نے مسٹر ایکس مسٹر وائی کا فلر چھوڑا نا، فائدہ ملا نا انہیں۔ نیوٹرلز کا فلر چھوڑا، صادق امین کا فلر چھوڑا، جانور کا فلر چھوڑا، اس کے بعد میر جعفر میر صادق کا فلر، ہر ایک موقع پر انہوں نے اپنے لیے مختلف چیزیں رکھیں جو انہوں نے موقع پر استعمال کیے۔ آپ ابھی تک اس پوزیشن میں نہیں ہیں، اور آج جو اجلاس ہونے جا رہا ہے یہ جو مسلم لیگ نون کا ہے اور جو پی ڈی ایم کا ہے، یہ یقینی طور پر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہی ثابت کرے گا کہ ابھی پورے ہوئے ہیں 100 پیاز یا نہیں ہوئے۔ کیونکہ اگر ابھی پورے نہیں ہوئے تو پتہ چلے گا کہ جناب آگے بھی مزید عمل باقی ہے، لیکن اگر پورے ہو گئے ہیں اور اس کے بعد یہ بات طے کر لی گئی کہ نہیں جناب ہم نے اگلے 10-15 دن کے اندر اگریسولی کام کرنا ہے، اگریسولی فیصلے کرنے ہیں، یہ جو اکنامک ہٹ مینز ہیں اور یہ جو پولیٹیکل ہٹ مینز ہیں ان کا ہم نے جینا حرام کرنا ہے، پھر تو کوئی بیانیہ آپ بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ ادروائز یہ بھول جائیں کہ آپ اگلے 10 سال اقتدار میں آئیں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔